जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की जो ख़बर आई है, समा के जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं अतर मतीन साहब, उनका जो कत्ल हुआ है और बड़ा ही अफसोसनाक, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस तरह मज़म्मत करूं। अल्लाह ताला उनके घर वालों को, अहले खाना को सब्र दे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और मैं समझती हूँ कि इसकी फ़ौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं इनमें क्यों इजाफ़ा हो रहा है और मुल्क जो है उन मुल्क की जो ज़मीन है वो जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जो बरादरी है उसके लिए तंग क्यों हो रही है। और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है वहाँ सिंध में। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसका नोटिस भी लेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। और किस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है, वो एक अलग मौजू है। आज आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पेशी थी और ये तमाशा 3.5 साल से जारी है। इस तमाशे के अंदर किरदार आते रहे, किरदार जाते रहे, लेकिन इस पूरे को जो ऑर्केस्ट्रेट करने की और प्रोड्यूस करना जिसने किया उसका नाम बदकिस्मती से मुल्क पर मुसल्लत वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, हसद में और खौफ में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया। अदारों के सरबराहान को अपने दफ्तर में बिठाकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाने की हदायत करते रहे। यहाँ तक कि डेली मेल के डेविड रोज़ को भी अपने दफ्तर में बिठाकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टोरी प्लांट कराने की हदायत जारी करते रहे। जितना दफ्तर इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनवाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर उतना टाइम और दफ्तर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल होता तो आज मुल्क के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको पता है 3.5 साल से आपके कैमरों ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया है कि किस तरह शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई इमरान खान ने, चाहे वो FIA के बशीर मेमन साहब हों, चाहे वो एक पूरा डिपार्टमेंट ARU एसेट रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म हाउस में बनाया, जहां वो टाउट शहजाद अकबर यूं कागज़ लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? आज किधर है वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना था जो शहबाज शरीफ ने की? ये झूठे बहरूपिये टाउट जो मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, जो माफियाज की सरबराही कर रहे हैं। इमरान खान साहब मुल्क पर मुसल्लत एक वजीर आजम नहीं बल्कि एक भत्ता खोर है जो कार्टेल्स और माफिया का सरबराह है। अपने घर में बैठे हुए लोग भत्ता खोरी कर रहे हैं इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर। पंजाब के अंदर जिस तरह करप्शन, जिस तरह माल लूटा जा रहा है और जिस तरह फ्रंट मैन के जरिए करप्शन की जा रही है, ये मुल्क की तारीख में और पंजाब की तारीख में पहली दफा हो रहा है। आशियाना से कहानी शुरू की, साफ पानी जिसमें कमरुज़्ज़मान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया उस केस ने, आज वहां सब बेगुनाह बरी हो गए। शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुलाकर, ये उस वक्त भी केस नहीं बनता था, साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया, फिर गंदा नाला, उसके बाद डेविड रोज, डेली मेल की कहानी। हर मंसूबे को जो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाए, जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाए, उसको मुतनाज़ा बनाया। ये आवाम के साथ दुश्मनी थी इमरान खान की, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो लाहौर मेट्रो हो, चाहे वो मुल्तान मेट्रो हो, चाहे वो PKLI अस्पताल हो। सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वालों ने PKLI अस्पताल को बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने उस हसद में अवाम के साथ दुश्मनी की और आज इनके किराए के तर्जुमान रोज वहां PID में बैठकर वही हरकतें करते हैं। हर वो जुर्म लगाया, हर वो इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ में जो FIA और NAP के कानून के तहत लग सकता था, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो करप्शन हो, किकबैक हो, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो। तमाम चीजों से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट तक और फिर बाहर की लंदन की अदालत से सुरखरू होते हैं। तमाम FIA का, तमाम NAB का रिकॉर्ड NCA को दिया गया। एसेट रिकवरी यूनिट ने मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म करनी थी। उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम NAB के दस्तावेज, तमाम रेफरेंसेस और तमाम FIA के जो घिसे पिटे
فوٹو کاپیاں تھیں وہ سب NCA کو, نیشنل کرائم ایجنسی کو دی شہزاد اکبر نے عمران خان کے کہنے کے اوپر. وہاں سے NCA نے لندن کی عدالت میں کہا کہ ہم اپنا کیس وڈرا کرتے ہیں کیونکہ کرپشن, منی لانڈرنگ, کک بیک, مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور جو الزام نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا اس ہر الزام کے مجرم عمران خان صاحب خود ہیں. اور آج جس وقت کرائے کے ترجمان بیٹھتے ہیں, آپ نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی, PID میں نہیں کرنی تھی. آپ نے کرپشن, مس یوز آف اتھارٹی اگر کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی. آپ کی اپنی بس تو چلتی نہیں KPK میں, نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ عمران خان کا اب بس چل رہا ہے. انشاءاللہ گھر جانے کا وقت قریب ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں, خالی نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں, انہوں نے ان کے پورے خاندان, پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کے اوپر الزامات لگائے. اور آج ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بچے ہوں. آج عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ نیب اور FIA کا حال کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب کرپشن ہوئی نہیں, ایک دھیلے کی کرپشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اور اب کیا لے آئے اسحاق ڈار صاحب کا اقبالی بیان, جو زنگ آلود, جو خالی لاہور ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ میں اپیل سے خارج ہو چکا ہے. اگر آپ کے پاس یہ بیان تھا, اگر آپ کے پاس اتنا بڑا انکشاف تھا تو آپ نے پھر نیب کے کیوں کیسز شروع کیے؟ ان نیب کے کیسز کے ریفرنسز کے اندر یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا تھا؟ پھر آپ نے FIA میں کیوں کیسز شروع کیے؟ پھر آپ نے ARU کو کیوں بنایا؟ آپ کے پاس تو اتنا بڑا انکشاف تھا. اور پھر آپ نے FIA, نیب اور ARU کے کاغذات جب NCA میں دے رہے تھے تو تب یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا؟ اور اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود تھا شہباز شریف کے خلاف تو پھر آپ NCA میں کیوں گئے؟ اور NCA میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ نیب اور FIA کی انویسٹیگیشن کی طرح نہیں ہے. انہوں نے پوری دنیا کے بیسٹ فورینزکس کو ان کے تمام دستاویز دیے. 2 سال تک انویسٹیگیشن جاری رہی, پچھلے 11 سال کی انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے بعد NCA نے اپنا خود کیس لندن کی عدالت سے واپس لیا. یہ تماچا ہے FIA اور نیب میں. اور FIA اور نیب کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب تو اپنی طاقت میں اندھے ہوئے ہیں. ریاست کی طاقت کو کبھی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی پاکستان کی عوام اور شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے ذاتی ملازم نہیں ہیں کیونکہ ان کے تو گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. میں FIA اور نیب کے تمام اہلکار, تمام سربراہان, تمام جو ریاست کے ملازم ہیں, جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, وہ عمران خان کے ذاتی ملازم نہ بنے, کیونکہ جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے وہ عبرتناک, اس سے عبرت حاصل کریں. جو کاغذ لہراتے تھے, کہاں ہے وہ پریزنٹیشنیں گول دائرے بنا کر تزییق کرتے تھے. میڈیا ٹرائل ہوا لیکن 3.5 سال کے بعد بھی ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. کبھی ٹرکش سالڈ ویسٹ, آج لاہور کو جس نے, آج میں وہ جو ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا, کیونکہ پچھلے ادوار میں عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری نہیں ہوا, پیٹرول چوری نہیں ہوا مافیاز کی طرف سے. اور آپ نے لاہور کو, آپ کام کریں گے, شہباز شریف اور نواز شریف جیسی موٹر وے بنائیں گے, میٹرو بنائیں گے, PKLI ہسپتال بنائیں گے, دانش اسکول بنائیں گے, اور وہ تمام پروجیکٹ جس پہ آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے ہیں. ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ, کک بیک, مس یوز آف اتھارٹی, کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہو, اور ہر اس منصوبے کو تم نے متنازع بنایا ہے. تم لاہور کا گند نہیں اٹھا سکے اور کہتے ہو کہ ٹرکش کمپنی سے شہباز شریف اور سلمان شہباز نے پیسے کھائے تھے, حمزہ شہباز نے پیسے کھائے تھے. کدھر ہے ثبوت؟ تم نے چائنا کے منصوبوں کو متنازع بنایا. تم نے چائنیز گورنمنٹ کو کہا کہ شہباز شریف نے ملتان میٹرو سے پیسے کھائے ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی. تم نے کہا ڈیفٹ سے پیسے کھائے ہیں, UK گورنمنٹ نے اس کی تردید کی. اور اگر پیسے کھائے ہیں عمران خان صاحب تو پھر ثبوت دو. پیسے کھانے جو ہیں وہ تقریروں میں ثابت نہیں ہوتے. منی لانڈرنگ اب جو ثابت ہوگی
کہ عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، پیٹرول چوری کرنے والا مافیا کا سربراہ عمران خان صاحب بھتہ خور جو اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پیسے کھاتا ہے، عوام کی جیبیں لوٹتا ہے اور مافیا کی جیبوں کو بھرتا ہے، اب ان کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اور نیب کے جو ایکسٹینشن زدہ سربراہ ہیں وہ بھی ذاتی ملازمت بند کریں۔ آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر کے آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر سیاسی مخالفین اور سیاست کے اندر ادارے کو گھسیٹا۔ FIA کے سربراہ کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے جو وکلا ہیں نا یہاں جو آئے تھے پروسیکیوٹر، حکومت کوئی بھی ریفرنس، کسی بھی ثبوت، کسی بھی دستاویز کے اندر شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ اور اب اسحاق ڈار کا تماشا، اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر رد ہو چکی ہے، ایویڈنس کا حصہ نہیں بن سکتی، اور آپ نے آج تماشا، کل سارا دن تماشا لگتا رہا۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ 12 روپے پیٹرول مہنگا کریں گے، محسن بیگ کو گرفتار کریں گے، صحافیوں کو دن دہاڑے گولی ماریں گے، صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں ماریں گے، ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کریں گے، ان پر تشدد کریں گے۔ آپ ایک غنڈہ گرد بھتہ خور وزیر اعظم ہے اور آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ عوام اب آپ کی نالائکی، آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کی غنڈہ گردی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ میں دم ہے تو ثابت کریں کوئی الزام، وہ تمام الزامات جو آپ نے شہباز شریف پر لگائے، نواز شریف پہ لگائے، ان کے بچوں پر لگائے، مسلم لیگ نون کی قیادت پر لگائے، اس سب کے مجرم عمران خان صاحب خود ہیں۔ لیکن عوام کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں، کہ انشاءاللہ ان نالائکوں کا، ان نااہلوں کا، اس چور ٹولے کا، ان بھتہ خوروں کا، ان غنڈہ گردوں کا اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بس تھوڑے دن باقی ہیں۔ آپ کے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو ان کو گھر بھیجیں گے، ایک ان کو جیلوں میں بھیجیں گے، اور ان کو ہر وہ سزا دیں گے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو ملے، کیونکہ جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے اور مافیا کی جیبیں بھری ہیں، اور جس طرح 3.5 سال اپنے دفتر کو استعمال کر کے، اپنی کرسی کو استعمال کر کے، ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کے شہریوں، اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا کی زبان بندی کی ہے، اس کا ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ بے روزگاری ہو، معاشی تباہی ہو، ملک کی فورن پالیسی کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے، ملک کا ہر 22 کروڑ عوام آج شرمندگی کا باعث ہے یہ وزیر اعظم، اس کو گھر جانا پڑے گا۔ عوام انشاءاللہ تھوڑے دن صبر کریں، انشاءاللہ آپ کا صبر اس کو گھر بھیجے گا، اور اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن کی طرف سے دیکھ رہی ہے، آپ حکومت کے اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں، تو کیا مسلم لیگ نون خود اکیلے سکت نہیں رکھتی عمران خان کو نکال؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے نمبر سے نکلنا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اتحادی، عمران خان صاحب کے اتحادی تو ایک طرف ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں، کیونکہ آج عمران خان صاحب کے جو اپنے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، وہ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس نے تو وزیر اعظم گھر سے نہیں نکلنا، کمرے سے نہیں نکلنا۔ جو لوگ حلقوں میں جاتے ہیں، جو عوام کا رونا سنتے ہیں، وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ ان کا کیا کام ہے؟ خط لکھ دیا جی نواز شریف صاحب واپس آئے، خط لکھ دیا جی شہباز شریف کے خلاف کیس ہو، اور کوئی خط لکھو کہ آٹا سستا ہو، چینی سستی ہو، روٹی سستی ہو، پیٹرول سستا ہو، دوائی سستی ہو۔ آپ کا یہ نہ نیت تھی پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی، یہ آئے صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنے تھے، اور ملک کی معاشی تباہی کا جو حال انہوں نے کیا، یہ سب کچھ ایک کرنے آئے تھے۔ ملک کی معاشی سالمیت کو، خود مختاری کو انہوں نے بلی چڑھا دی اس کی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے اب جا رہے ہیں۔ شہباز صاحب کی پرویز بھائی کی گولی شجاعت کی عیادت کی ہے، اس سے اگلے دن ہی شہباز شریف کو بورڈ تو نہیں کیا، لیکن محمد صلاحی نے اسے سیاسی تماشا قرار دیا ہے، تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے اب بھی چودھریوں کا انحصار کریں گے؟ دیکھیں، بات میں نے پہلے کر دی ہے، شہباز شریف صاحب گئے تھے، ان کی عیادت کرنے گئے تھے، بہت پرانا تعلق ہے اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ
کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی. انشاءاللہ جو پیش رفت ہوگی, جو نو کانفیڈنس کی بھی پیش رفت ہوگی, وہ نہ بند کمروں میں ہوگی, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہوگی, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے. جو ان کو ملے گا, اس کا گھر جانا پاکستان کی عوام کے لیے لازم ہو چکا ہے. میڈم اتنی ریلیکٹنٹ کیوں ہے؟ مطلب سب چیزیں اتنی نہائی تک پہنچ چکی ہیں. آپ کا کہنے کے مطابق جو اتحادی ہیں وہ بھی نالا ہیں, ان سے ترین گروپ بھی سارا. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی چیز کا انتظار نہیں ہے. انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور جو اس وقت حالات ملک کے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی اپنی تقریریں اس بات کی, اپنی فرسٹریشن, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ ان کا بس چل رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ گھر جانے کا وقت ہو رہا ہے, اور جس طرح قریب آ رہا ہے ان کی تقریر سے اور زیادہ گواہی ملتی رہے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد تربیتی کے دوران ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے جس میں مریم نواز جو ہے وہ جا رہی ہے سیکورٹی کے انتظار میں, تو وہاں پر ایک نون لیگ کی ورکر جو ہے وہ ساتھ ہیں. جی میں نے بالکل وہ دیکھا. ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پیشی ہے اس میں بھی جو نیب کا مذاق وہاں انہوں نے کیا. پہلے کہتے تھے ہر روز کی بنیاد پر کیس سنیں, ہمارے وکیل کو کووڈ ہوا تو کہتے تھے وہ اسٹیچر پہ بھی تشریف لے کر آئیں, نیب کہتی تھی. اور اب کیونکہ جو 3.5 سال نہیں کچھ مل سکا, جو پچھلے اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکا, اس نے کیا پیش کرنا ہے. دوسرا وہ جو آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے. میں ساتھ تھی ان کے, اور اس وقت وہ خاتون بھی ساتھ تھیں, اور ان کو دھکے پڑے تھے, بیکاز کورٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو دھکے پڑے تھے. تو پولیس والوں کو یہ کہا گیا کہ ان کو سائڈ پہ کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے, وہ ویڈیو سے اگلا بھی حصہ دیکھیں, اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پلیز سائڈ کے اوپر کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ نہ وہ ان کی عادت ہے اور نہ ان کا وہ رویہ ہے. ہمارا تعلق موجودہ حکومت جو جس طرح کا رویہ خواتین کے ساتھ کرتی ہے اس پہ کافی تفصیل پہ مریم نواز نے کل گفتگو بھی کی ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ انتظار کرنے کا.